पुराने अहदनामा में से यशाया नबी का सही बात और उसका 55 बाब और 10वीं आयत से तिलावत करेंगे। The book of Isaiah, chapter 55, verse 10. कलाम में लिखा है, क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शफी और रोयदगी का बाइस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे। उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेअंजाम मेरे पास वापस न आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मौसर होगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। बैठिए, खुशी बकिए। Praise the Lord. खुदा की तारीफ हो। हालेलुया। हम सब जिंदा है और खुदा की हुजूरी में है, इसलिए हालेलुया, खुदा की तारीफ। ये बरकत के लम्हात, ये आसमान के खुदा की मेहरबानी कि हम सब जिंदा हैं और खुदा हमें अपने हुजूर ले आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मजमून अपने पास लिख लीजिए। खुदा हुक्म करता है तो हो जाता है। खुदा हुक्म करता है तो हो जाता है। हम आज के मजमून में दो बातों पर गौर करेंगे। पहले नंबर पर खुदा कौन है, और जब हम ये जान जाएंगे कि खुदा की हस्ती क्या है, खुदा की कुदरत क्या है, खुदा कैसे काम करता है, तो यकीन जानिए हम उसकी एक बात को भी झुठला नहीं सकेंगे। आज शायद हम मुंह से तो इनकार नहीं करते, लेकिन अपने कामों से खुदा का इनकार जरूर करते हैं। कलाम मुकद्दस का जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया, ये खुदा अपने बारे में, अपने कलाम के बारे में खुद गवाही दे रहा है। ये शायद नबी के वसीला से लिखवाया क्या, क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती है और बर्फ पड़ती है और फिर वहां वापस नहीं जाती, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जो बारिश आती है, जो बर्फ पड़ती है, वो वापस कभी नहीं जाती। उसी हालत में, उसी पानी की हालत में, उसी बर्फ की ठोस हालत में कभी वापस नहीं लौटती। ये याद रखिए, जाता जरूर है, ये जो आसमान से पानी और बर्फ आती है, ये जाती जरूर है, लेकिन जाती किसी और हालत में है। लेकिन जाने से पहले जमीन पर उसका कुछ काम होता है, जमीन पर उसका कोई काम खुदा किसी वजह से भेजता है। ये बर्फ जो है ना, ऐसे नहीं पड़ती, और ना ही ये जो बारिश है ऐसे ही होती है, बल्कि बारिश को अगर वो वक्त पर हो तो बरकत गिरा गया। हाँ भाई, बारिश जब वक्त पर होती है तो उसे क्या गिना गया, क्योंकि कलाम में लिखा है इस 10-28 बाब में कि अगर तू खुदा के हुक्मों को मानेगा
تو تیرے ملک میں وقت پر بھی برسے گا، وقت پر۔ تو آج کلام کہہ رہا ہے کہ جب بارش برستی ہے اور برف پڑتی ہے تو یہ واپس نہیں لوٹتی، اس کا کوئی کام ہے، اور کام کیا ہے؟ سنیے گا، کلام یہ ہے بلکہ زمین کو سیراب کرتی اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے۔ یہ بارش جو آتی ہے یہ زمین کی رویدگی، زمین سیرابی کا باعث بنتی ہے۔ اور یاد رکھیں جس ملک میں بارش نہیں ہوتی وہ ملک قحط کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر فصلیں نہیں اگتی۔ یہ جو زمین ہے یہ بنجر ہو جاتی ہے، یہ خشک ہو جاتی ہے۔ سو جب بارش برستی ہے تو اس کا کام کیا ہے؟ زمین کو سیراب کرتی ہے، اس کو سیراب کر کے اس قابل بناتی ہے کہ اس میں سے فصلیں اگے، اس میں سے پودے اگے، اس میں سے درخت اگے، فروٹ لگے اور اناج پیدا ہو۔ اور پھر اس کا آگے سے بینیفٹ یہ ہے، کلام کہتا ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی ملے۔ بونے والے کو بیج ملے گا، یعنی کہ جو کسان ہے اس کے لیے آنے والی فصلوں کے لیے بیج مہیا ہو جائے گا، اور باقی سارے ملک کو کیا ملے گا؟ ہم تو موجوں میں ہے نا، ہم تو گئے 1000 روپے کا 1500 روپے کا وہ تھیلا اٹھا کر لیا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آٹا ہوتا ہے نا۔ کسان سے پوچھئے، کسان اس گندم کو اگانے میں کتنی محنت کرتا ہے، کیسے وہ کھیت کو تیار کرتا ہے، کیسے وہ اس کھیت میں بیج بوتا ہے اور پھر اس کے اگنے کا انتظار کرتا ہے، پھر وہ اگتا ہے، پھر وہ دعائیں مانگتا، خدا وقت پر بارش پڑتا، کیونکہ اگر بے وقتی بارش ہو جائے تو فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ جب فصل بالکل تیار ہو اس وقت بارش ہو تو اس بارش کے لیے کسان ہاتھ اٹھا کر معافی مانگتا ہے، کہتا ہے خدا یہ نہ ڈال، لیکن جب پودے اگ رہے ہوتے ہیں کہتا ہے خدا بارش ڈال، بھی بنتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب برف پڑتی ہے اور جب بارش ہوتی ہے زمین کو سیراب کرتی ہے، کسان کو اناج اگانے کے لیے بیج ملتا ہے اور کھانے والوں کو روٹی ملتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ بھی بے فائدہ کام نہیں ہوتا، ایسے ہی بارشیں نہیں ہو جاتی، ایسے ہی کام نہیں ہو جاتا، ایسے ہی برف نہیں پڑ جاتی، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جب بارش اور برف کا مقصد ہے تو پھر خدا کے کلام کے بارے میں کیا مہر ہو گئی؟ اسی طرح میرا کلام ہے، ہلیلویا۔ جس طرح بارش اور پانی جو برف کا پانی ہے وہ کارآمد ہے، اسی طرح ایگزامپلری اسی طرح میرا کلام ہے جو میرے منہ سے نکلتا وہ ہوگا، وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا۔ ہلیلویا۔ بارش بے فائدہ نہیں ہے، برف بے فائدہ نہیں ہے، تو خدا کا کلام بے فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کا کلام مؤثر ہے، اثر دکھاتا ہے اور وہ اپنا کام کر کے لوٹتا ہے، بے فائدہ کبھی نہیں آتا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں چرچ آیا کریں، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کلام جو ہم سنتے ہیں اس بڑے سارے فوائد ہیں، ہزاروں ہزار فائدہ ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہماری ایمانی کلام کے سے دور ہوتی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور آگے کیا ہے جی؟ شاباش۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، اور جب سنیں گے ایمان سے بھر جائیں گے، اور جب ایمان سے بھر جائیں گے تو پھر وہ ہوگا جو خدا آپ کے وسیلہ سے کرانا چاہتا ہے، پھر وہ ہوگا جو خدا آپ کے منہ سے نکلوانا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔
خدا جو کہتا ہے وہ کلام ہے، اور جو کلام ہے وہ اثر دکھاتا ہے۔ میں بڑی شادمانی سے بھر جاتا ہوں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا کرے تو میرے منہ کی مانند ہو۔ لطیف کو کثیف سے جدا کرے، لطیف ہوتا ہے صاف ستھرا اور کثیف ہوتا ہے گندا گندلا۔ تو کلام کہتا ہے تو تیرے پاس اختیار ہے کہ تو لطیف کو کثیف سے جدا کر دے، ہاتھ کی جگہ ہاتھ کر، غلط کو غلط کہہ، گناہ کو گناہ کہہ، غلطی کو غلطی کہہ، تو میرے منہ کی مالک ہو جائے گا، یعنی کہ میرا منہ تیرا منہ بن جائے گا اور میرا کلام تیرے منہ سے نکلے گا، اور جب تو بولے گا تو پھر زندگیاں بدلے گی۔ ہاللیلویا۔ میں اور آپ اس کا منہ بن سکتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، پر لطیف کو کثیف سے جدا کرنا پڑے گا۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں تیرے اندر سے ہو کر بولوں گا۔ یہی فرق ہے خدا کے خادم کا اور دنیا کے خادم۔ خدا جو کہتا ہے وہ خدا کا خادم بولتا ہے۔ تو خدا کے منہ میں جو کلام ہے وہ طاقت رکھتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، اور جب وہ نازل ہوتا ہے تو اثر دکھاتا ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ کئیوں کے آنسو بہتے ہیں، کئی مجھے کلام کے بعد ہمیشہ ہی ہر سنڈے آ کر گواہی دیتے ہیں، بھائی صاحب میرے دل میں یہ گواہی تھی، بھائی صاحب میرے دل میں یہ سوال تھا، بھائی صاحب میں یہ سوچتی ہوئی آ رہی تھی، میرے خاندان کا یہ مسئلہ تھا، اور آج کلام میں خدا نے مجھے سکھا دیا۔ ہاللیلویا۔ یہ خدا بولتا ہے۔ خدا کے کلام کو کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ یہ انسان کا کلام ہے۔ یاد رکھیے انسان کا کلام زندگیاں نہیں بدل سکتا، انسان کا کلام کسی کی زندگی نہیں بدل سکتا، لیکن خدا کا کلام اپنے قانون کو توڑ کر نئی چیزیں پیدا کر دیتا ہے اور حالات کو سازگار کر دیتا ہے۔ اس لیے کلام میں یہ لکھ دیا گیا کہ جو کچھ خدا کا کلام ہے، سنیے، وہ بے انجام میرے پاس واپس نہیں آتا اگر وہ برکت کے لیے نہ، غور سے سنیے گا، یہ بڑی دیر کی بات ہے۔ اگر خدا کا کلام برکت کے لیے نازل ہو رہا ہے تو برکت دیے بغیر آپ کو چین نہیں ملے گا، اور اگر آپ کو لعنت ہو رہی ہے خدا کے کلام کے وسیلہ سے تو پھر لعنت آئے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ان چیزوں کے ہم خود ریسیور ہیں، چاہے تو خدا کا حکم مان کر برکت کو ریسیو کر لیں، اور چاہے نافرمانی اور بے دلی اور دینداری کو چھوڑ کر، خدا کے کلام کو چھوڑ کر ہم لعنت کو اپنی زندگی میں لے لیں۔ آپ بھی جو خدا کے کلام میں کوئی رعایت نہیں ہے، بے انجام نہیں آتا، وہ کبھی بغیر انجام کے واپس نہیں آتا، اثر دکھاتا ہے، وہ مؤثر ہے، وہ آپ کے لیے اور میرے لیے تبدیلی کا باعث ہوتا ہے۔ اگر کبھی خدا کا کلام نازل ہو اور آپ محسوس کریں کہ میرے آنے کے اندر یہ پرابلم ہے اور خدا بول رہا ہے، میرے بچے کے اندر پرابلم ہے، یہ میری بچی کے اندر پرابلم ہے، یہ میرے خاندان کے اندر پرابلم ہے، اور خدا آج کہہ رہا ہے، تو یاد رکھیے خدا کا کلام اس لیے نازل ہوا کہ میری بہن، میرے بھائی، تو بچ جا، تیرا خاندان بچ جائے، تیری بیٹی بچ جائے، تیرا بیٹا بچ جائے، تیرا گھرانہ بچ جائے۔ ہاللیلویا۔ خدا ایک دفعہ پہلے تبھی ضرور کرتا ہے، سزا سے پہلے ایک دفعہ سکھاتا اور سمجھاتا ضرور ہے، کیونکہ جب خدا بولتا ہے تو کریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب میں جاتے ہیں تو خدا ضرور بولتے ہیں، پیدائش پہلے باب میں ہے، تیسری پیدائش پہلا باب کی تیسری آیت دیکھیں، صرف جسٹ خدا بول رہا ہے، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے،
اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ ہاللیلویا۔ خدا نے کہا، خدا بولا، خدا کے منہ میں یہ الفاظ آئے کہ روشنی ہوگا، اور روشنی ہو گئی۔ ہاللیلویا۔ خدا جو حکم کرتا ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کا ٹاپک یہ ہے، خدا جو بولتا ہے وہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب سنیے گا، پہلی کریشن روشنی ہے۔ ہاں جی، پہلی کریشن کیا جی؟ روشنی ہے۔ اور اگر آپ آگے چلے تو 14ویں آیت میں دیکھیں ذرا، یہ 14 دن ہے۔ اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہو کہ دن کو رات سے الگ کرے، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہو کہ زمین پر روشنی ڈالے، اور ایسا ہی ہوا۔ ہاللیلویا۔ پہلے دن کیا بنا ہے؟ اور خدا نے کہا روشنی، اور روشنی ہو گئی۔ اور پھر چوتھے دن خدا نے کہا آسمان پر نیر ہو تاکہ زمین پر روشنی ڈالے، یعنی کہ سورج اور چاند۔ ابھی یہ چوتھے دن جا کر سورج اور چاند بن رہا ہے، روشنی پہلے دن بن گئی۔ اب یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ سورج چاند تو ہے کوئی نہیں۔ سورج چاند کی غیر موجودگی میں روشنی کیسی؟ عزیز بھائی، عزیز بہن، اس برکت کو اپنی زندگی میں لے لے، اس بھید کو اپنی زندگی میں لے لے کہ جو روشنی پہلے دن بنی تھی وہ نہ سورج کی تھی، نہ چاند کی تھی، نہ ستاروں کی تھی، وہ پہلے دن کی روشنی خدا کا جلال تھا، خدا کی قدرت تھی، اور خدا کی چمک تھی، اور خدا کی روشنی تھی، اور جس نے پوری کائنات میں سے اندھیرے کو ختم کر دیا۔ وہ ہاللیلویا۔ سورج چاند 14 دن بنے ہیں، پہلے دن روشنی بنی۔ اور یاد رکھیے خدا کو اندھیرا پسند نہیں ہے۔ اندھیرا نہیں پسند اس کو۔ اندھیرا پسند ہوتا تو پہلے ہی اندھیرا تھا۔ پہلی ایت کیا ہے؟ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ زمین بے راہ اور سواد تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا۔ پہلا روشنی پیدا کی۔ اور اے میری بہن، اے میرے بھائی، تیری زندگی میں جتنی مشکلیں ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، جتنی ٹینشنیں ہیں، جتنی مشکلات ہیں، اور تیری ایمان کے اوپر اندھیرا چھا گیا ہے، اگر آج تو خدا سے ملنے کے لیے آیا ہے، اگر تو برکت لینا چاہتی ہے، اگر تو برکت لینا چاہتا ہے تو تیار ہو جا۔ سب سے پہلے تیری زندگی میں موجود جو اندھیرا ہے وہ خدا دور کرے گا، اور روشنی بعد میں کرے گا، تاکہ اندھیرا جاتا رہے، نہ امیدی جاتی رہے، اور برکت آسمان سے نازل ہو۔ ہاللیلویا۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، آمین۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، ہاللیلویا۔ اسی لیے وہ آپ کو روشنی میں رکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو برکت میں رکھنا چاہتا ہے۔ وہ خدا کا کبھی پلان نہیں ہے کہ آپ بیماریوں میں زندگی گزاریں۔ خدا کبھی نہیں چاہتا کہ آپ دکھ میں زندگی گزاریں، آپ سسکتے رہیں، آپ روتے رہیں، آپ ترستے رہیں۔ خدا کبھی بھی نہیں یہ چاہتا۔ خدا آپ کے اندر سے روشنی جاری کرنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو آج خدا کہہ رہا ہے، ہاللیلویا، سن لیجیے خدا کے کلام کی بات۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ نا امیدی چھٹ جائے، یہ اندر کی کمزوری چھٹ جائے، اور آپ روشنی میں آ جائیں، آپ روح میں آ جائیں، آپ برکت میں آ جائیں، اور خدا جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ناممکن بھی ہو جاتا ہے۔ خدا بولا روشنی، خدا بولا چاند ستارے، خدا بولا پانیوں کے اندر جاندار پیدا ہو گئے۔ آمین۔ آئیے ایک اور خوبصورت واقعہ بائبل کی سے دیکھتے ہیں، یسایہ 38واں باب دیکھتے ہیں۔
پتا کیا ہے؟ اس کو سوجھ گئی تھی کہ اب میرا اینڈ ہو گیا. ہمیں بھی سوجھ جاتی ہے نا اکثر اوقات جنہوں سوجھی ہوتی ہے نا کہتے میں تو کوئی نظر آنا شروع ہو گئے تھے پرانے جڑے ساڈے تو پچھڑے ہوتے نا سامنے نظر آنا شروع ہو گئے. وہ ایکچولی نظر کوئی نہیں آتے, یہ اندر سوچ جاتی ہے کہ ہوں کہانی مک گئی ہے, اب جانے کا وقت آ گیا. حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب تھا. اس کی بات سچ ہوگی, سنیے ذرا. اور یسایہ نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں. جیسا اس نے سوچا کہ کہانی مک گئی کہ خدا کا بندہ بھی آ گیا. میں نے پہلے کہا آج خدا بولتا ہے کیسے اپنے خادم کے وسیلہ سے برکت کی بات کو ریسیو کرے, اور اگر محسوس ہو کہ کسی دکھتی رگ پر خدا نے ہاتھ رکھا ہے تو دعا کرے, روئے, روزہ رکھے تاکہ وہ بات ٹال جائے. غصہ کر کے گھر نہ بیٹھ جائے کرو کہ پادری صاحب نے میرے دل آپ کی گل سنا دی ہے, اور مینوں کی پتا میں تہاڈا ماما لگنا, میں تہاڈا چاچا لگنا, لیکن ابا ضرور لگنا. ہاللویا. اور چاچے مامے تایا نو عادت ہوندی ہے چھیڑن دی. باپ ہمیشہ پردہ ڈالتا ہے, باپ ہمیشہ سمیٹتا ہے, باپ ہمیشہ عزت کرتا اور کرواتا ہے. کوئی باپ کا دے جڑا کہتا ہے کہ میرے بچے ذلیل ہو, کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. اور پچھلے سنڈے ہم نے فادرس ڈے منایا, دیو سے کہا ہوتا ہے یہاں پر گفٹس کا کیا ہے, آپ ہمارے روحانی باپ ہے. اور یاد رکھیے باپ ہمیشہ سمیٹتا ہے, باتوں کو چھپاتا ہے, کٹتا ہے, پنجابی جی کہتے ہیں کدن کٹتا ہے. باپ کبھی نہیں چاہتا, باپ کبھی اپنے بچوں کو ذلیل نہیں کرتا. اور یہ آپ اپنے دل میں بٹھا لیں کہ آسمانی باپ بھی ہمیں ایسا ہی پیار کرتا ہے. جب کلام میں کچھ برکت آئے تو شکر کیجئے, اور اگر کوئی دکھتی بات آئے نا, کوئی تلخ بات آئے تو ریسیو کیا کریں کہ خداوند تو اچھی بات سے زیادہ آج مجھ سے پیار کر رہا ہے کیونکہ تو مجھے سکھانا چاہا. ہاللویا, ہاللویا, ہاللویا. اب یہ سایہ وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچ گیا ہے اور بادشاہ کو کہتا ہے بادشاہ اپنا انتظام کر لے کیونکہ تو بیمار ہے. اور خدا نے کہا کہ تیرا زمین پر وقت پورا ہو گیا, تیرے مرنے کا وقت آ گیا. اور سنیے حزقیہ بھی خدا سے پیار کرتا تھا, یسایہ بھی خدا کا بندہ تھا. خدا کے لوگ جانے سے پہلے اپنا پورا انتظام کر کے جاتے ہیں. خدا نے کہا کام کا بھی ٹائم آ گیا. یہ خدا کے منہ کی بات تھی اور یہ ڈیفینیٹ 100% تھی. اس میں کوئی کمی والی بات نہیں تھی. یسایہ بول کس کے نام سے رہا تھا, کیا کہا, خداوند. خداوند نے کہا ہے, یہ خدا کا پیغام ہے, یہ خدا بول رہا ہے, یہ خدا کہہ رہا ہے گیٹ ریڈی, تیرا جانے کا وقت آ گیا, تیرا کوچ کا وقت آ گیا. اور آگے کیا ہوا جی, تب حزقیہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا, تب حزقیہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خداوند سے دعا کی. ٹھیک ہے, اور کہا اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں, یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے. اور حزقیہ زار زار رویا. حزقیہ زار رویا. ہم ایسے ہیں, ہم مالک کے سامنے آ کر بھی روتے نہیں ہیں, مانتے نہیں ہیں, اور وہاں پہ بہانے ہیلے تچکلے مارنے پڑتے ہیں. ارے جی خدا تجھے پتہ نہ پھر ہے اے بڑا ہے. اگر مگر خدا کو پسند نہیں, if you are sinner, آپ کو پتا ہے کہ آپ گناہگار ہیں, آپ غلطی پر ہیں, تو مان جائیے, مان کر اقرار کر لیجئے تو آسمان کا خدا معاف کرنے میں قادر و سچا خدا ہے. مان نہ کرے, اس کے سامنے نہ بھی اور
اگر مگر ممکن ناممکن لٹرم پٹرم مانا کرے میں کرا یس میں مانتا ہوں میں کرا کرتا ہوں. آپ کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے وہ گھر سے لگا کر کہتا ہے کوئی کر نہیں آتا ویلکم. تو وہاں تو کیا مسلم بیٹے کی مثال تو یہی ہے. ہم کیا ہے بیٹے اور باپ کون ہے؟ آسمان کا خدا جن پہ مرضی کو حکومت. مسلم بیٹے کے باپ کی کتنی مزے کی بات ہے. انہیں پوچھئے کہ کتوں آیا پھر باپ کتوں آیا رول ٹول کے کتنے آیا شیطانہ زندگی گزار کے کتنے آیا لٹ لٹا کے اور سارا مال لٹاتے ہی آگے اور میرے کو کچھ نہیں پوچھا. کہا میرا بیٹا مر گیا تھا اب یہ زندہ ہو گیا. میرا بیٹا مر گیا تھا اب زندہ ہو گیا. یہ بھوک گیا تھا یہ مجھے مل گیا ہے. بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ واپس آ گیا ہے. آپ اور میں جب بھی بھٹکے گرے گھٹنوں کے بعد جھک کر معافی مانگے وہ معاف کر دیں. ہاللیلویا. اس کی علی کا خدا میں تیرے ساتھ چلتا رہا. جو تجھے پسند تھا وہ کیا. میں جو کچھ کرتا رہا تیری مرضی پر کرتا رہا. اور اس کیا ساتھ ساتھ رویا. اور خدا نے کیا کیا؟ جی آگے کیا جی؟ تب خداوند کا یہ کلام یسایہ پر نازل ہوا. یہ پہلے کلام کے بالکل الٹ کلام نازل ہوا ہے. پہلے کلام جو خدا نے کہا تھا کہ حزقیہ بندوبست کر لے اب تیرا جانے کا وقت ہو گیا ہے یہ بھی خدا نے کہا. اب خدا دوبارہ بولا ہے جی کہ جا اور حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی میں نے تیرے آنسو دیکھے سو دیکھ میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا. ہاللیلویا. بتائیے خدا کے لیے زور ہے. کیا ہوا کیا میں نے پہلے آپ کو یہ سکھایا اگر کوئی آپ کے خلاف کلام نازل ہو تو جھک جائے. حزقیہ کو پتہ چل گیا مرنے والا ہوں تو جھک گیا رویا اور خدا کے سامنے گڑ گڑایا. اور پہلا کلام جو حزقیہ کے خلاف تھا کہ تم مرنے والا ہے وہ بھی خدا نے ہی نازل کیا تھا اور وہ سچا تھا اور ہونا ایسے ہی تھا. لیکن دعا کرنے کے بعد خدا کا ارادہ بدل گیا. اس کا مطلب دعائیں سچے دل سے کی گئی دعائیں اور آنسوؤں سے بھیگی ہوئی دعائیں خدا کا ارادہ بدل دیتی ہے اور خدا برکت کو جاری کرتے ہیں. ہاللیلویا. پہلے کلام خدا کا نازل ہوا مرنا تھا اس نے. اب دوبارہ پھر بول رہا ہے خدا اور خدا نے کہا کہ تیری عمر 15 سال بڑھ گئی. کچھ جتنا نہیں کہہ سکتا ہے کون فرما رہا ہے کون فرما رہا ہے. اور جو خدا نے کہا وہ ہو گیا. یسایہ آگے 15 سال اور زندہ رہا. وہ جو بولتا ہے جو حکم دیتا ہے جو فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے. وہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ بے انجام اس کا کلام نازل ہوا ہو اور بے انجام اثر کیے بغیر واپس آ گیا ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. بھائی اپنے دل میں نکال دے کہ کلام کبھی پورا نہیں ہوگا. کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنی اکھیاں تو دیکھے گا حال شریرہ کا تو دیکھے گا تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کیونکہ کہنے والا کون ہے اور جو خدا کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ کلام کہتا ہے کہ تو خدا اپنے خدا کی عبادت کر تو میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. ہاللیلویا. کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے؟ اور جو خدا کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ تو عبادت کر تو میں روٹی اور پانی پر برکت دوں گا تو دے گا. اور آگے کہتا ہے تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کر دوں گا. ہاللیلویا. تو کیوں نہیں کرتا ہے بات؟ کیا کون رہا ہے یار؟ یقین کر دو یقین کر دو. آپ کو کوئی کمپنی نا موبائل کی کمپنی گارنٹی کارڈ کے اوپر اسٹیمپ لگا کے دے دے نا کہ 1 سال خراب ہوا کہ لائے اسی ٹھیک کر دیں گے. وہ سے بڑا یقین ہے نا. اس میں بڑا یقین ہے کہ
کہ نوکیا نے جھوٹ، سامسنگ نے جھوٹ، اور یہ آسمان کا خدا یہ لکھ کر دیا ہے مجھے اور آپ کو، یہ لکھ دیا گیا ہے تو میری عبادت کر، تو اس کلام سے نہ دائیں مڑ نہ بائیں مڑ، تو جب تک زندہ رہے گا تو سرفراز رہے گا، تو جب تک زندہ رہے گا تیرے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ ہاللیلویا۔ خدا نہیں سکتا بھائی، کدھر پھر رہے ہو؟ کیوں کمزور ہوتے ہو؟ کیوں اپنے دل کو نا امید کرتے ہو؟ مالک کہہ رہا ہے تیرے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکے، تو پھر نہیں رہ سکے گا، پھر نہیں رہ سکے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کہنے والا آسمان کا خدا ہے، کہنے والا کہتا ہے روشنی ہو جا، اور بغیر سورج چاند کے روشنی ہو جاتی ہے، اور جو اس کے منہ سے نکلا ہے وہ پورا نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کا کلام بے فائدہ نہیں ہے۔ فلپیوں 2 اس کی 13ویں آیت نکالی۔ ہاں جی، کیا کرتا ہے جی؟ نیت اور عمل کو، فلپیوں 2 اس کی 13ویں آیت ہے، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ نیت اور عمل یہ خدا نیک ارادہ کو پورا کرنے کے لیے آپ میں پیدا کرتا ہے، بدیوں کے لیے، بدکاریوں کے لیے، نافرمانیوں کے لیے، گناہوں کے لیے نہیں، نیک انجام، نیک اینڈ کے لیے خدا پیدا کرتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو نیت اور عمل میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نیت دلی ارادہ کو کہتے ہیں، ابھی آپ نے ارادہ کیا ہے، اور عمل اس نیت کو پورا کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ دونوں کام خدا کرتا ہے، آپ کے اندر نیک نیت کو پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اس کی باتوں کو کبھی مت بھولائیں۔ خدا تجویز نہیں کرتا، تجویزیں نہیں دیتا، یاد رکھیں ایسا کر لو، میں ایسا کر لوں یا نہ کر لوں، پاکستان دسو، وہ جو کہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اور جو کر دیتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ بولے خدا سے مت امید رکھیں کہ وہ تجویزیں کرے گا، وہ جو کرتا ہے قطعی کرتا ہے، اور جو کہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اب پرانا عہد بھلا بڑا ہے، خدا موسیٰ کو کہتا ہے تو جا اور میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ 10 ہفتے کس نے نازل کی؟ 10 ہفتے کس نے نازل کی؟ ہاں جی، کس نے؟ کانفیڈنس نہ بولو، پتہ نہیں چلے گا کس نے؟ خدا نے کی، اور میں کتنے؟ کس نے کی ہے؟ خدا نے۔ خدا مصریوں کے خلاف تھا، اور اس کا خادم بولتا تھا۔ خادم کون تھا؟ موسیٰ تھا، اور موسیٰ کہتا تھا مینڈک آ جانے ہیں، اور مینڈک آ جاتے تھے، جوئیں آ جانی ہیں، جوئیں آ جاتی تھی، اولے آئیں گے، آ جاتے تھے، پانی خون بن جائے گا، بن جاتا تھا، کیونکہ کہنے والا آسمان کا خدا موسیٰ کے اندر سے ہو کر بولتا تھا، اور ہوتا جاتا تھا، ہوتا جاتا تھا۔ اور جب ایک وقت آیا جب موسیٰ مصر میں سے نکل گیا قوم کو لے کر، پیچھے فرعون تھا، آگے سمندر تھا، اور موسیٰ ڈول گیا۔ موسیٰ نے کہا خدا کیا کروں؟ موسیٰ کہتا ہے میں کیا کروں؟ یاد رکھیے، تو اللہ نہ کرے، خدا کے وعدوں کو یاد رکھنا ہے۔ وعدے کیا ہے؟ وعدے یاد کریں۔ خدا نے کہا تھا میں تیرے ساتھ رہوں گا، آگے سمندر تھا، خدا نے کہا مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے؟
گزر جا, لاٹھی اٹھا اور گزر جا. اور اس نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور سمندر دو حصے ہو گیا. بولے ہاللیلویا. سمندر دو حصے ہو گیا. کسے کیا؟ کسے سمندر دو حصے کیا؟ وہی خدا آج آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کو کہتا ہے ڈرنا نہیں ہے. سمندر چاہے جتنا مرضی کہہ رہا ہو, تم نے ڈرنا نہیں ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ خدا کا وعدہ ہے. یسوع مسیح جب زمین پر تھا, میں نے بھی پچھلے دنوں یسوع مسیح کی ذات اقدس پر کلام سنائے. کتنوں کا یہ یقین ہے کہ یسوع ہی خدا ہے؟ ہاللیلویا, ہاللیلویا. اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یسوع خدا ہے, اس کو ایک تعلیم کا تحفہ پیش کریں. یہ یسوع کے لیے ہے. باپ اسرائیلیوں کے درمیان کام کر رہے ہیں. اب بیٹا دیکھیے, بیٹے کی قدرت, بیٹے کا جلال, بیٹے کے منہ کے الفاظ کی طاقت دیکھیے. کلام میں سے جلدی سے والا دیکھیں گے, لوکا کی جی 5واں باب اور 13ویں ہے. اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا, میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. اور فوراً اس کا کوڑ جاتا رہا. ایک کوڑ سے بھرا ہوا شخص یسوع کو بلا, کوڑ سے بھرا ہوا شخص. اس نے کہا, خداوند مجھ پر رحم کر. اور یسوع نے کیا کہا؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس سے چھوا اور کہا, میں چاہتا ہوں تو پاک صاف. میں چاہتا ہوں. ہاللیلویا. یسوع نے کہا, میں چاہتا ہوں کہ تو ٹھیک ہو جائے. اور وہ کوڑ کا مریض جو بھرا ہوا شفا پا. اس کا مطلب ہے یسوع کی جو طاقت ہے وہ اس کے الفاظ میں آتی ہے. ہاللیلویا, 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 ہاللیلویا. اس خدا کی تعریف. ہاللیلویا, گلوری ٹو جیسس. آپ اور میں اس بھید کو سمجھ لیں کہ اس کائنات میں آسمان کے خدا سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے, اور کسی کے الفاظ اتنے پاورفل نہیں ہے جتنے ہمارے یسوع کا کلام پاورفل ہے. یسوع کوڑ کے مریض کو کہتا ہے ٹھیک ہو جا, اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر ہم لوکا 18 باب کی 42ویں آیت میں دیکھتے ہیں, اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوں, اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. کس کے کہنے پر؟ کس کے کہنے پر؟ یسوع کے کہنے پر اندھا ٹھیک ہو گیا, کوڑی ٹھیک ہو گیا, اس کے بعد اندھا ٹھیک ہو گیا. یہ نا 11واں باب اس کی 43ویں آیت ہے. یوحنا 11واں باب اور اس کی 43ویں آیت. Praise the Lord. اور یہ کہہ کر, اور سنیے گا, سنیے گا, سنیے گا, یہ برکت کے الفاظ ہیں کہ کوئی انسان جو دیکھنے والا ہے, آج ہم پڑھ کر روح سے بھر جاتے ہیں, وہاں دیکھنے والوں کی حالت کیا ہوگی. اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکار, یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکلا. جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا, اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا. یسوع نے ان سے کہا, اسے کھول کر جانے دو. سنیے, 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 برکت کے الفاظ سنیے. خدا نے کہا روشنی, روشنی, سارے انسان بولے روشنی, چاند ستارے بن جاؤ, بن گئے. ہاللیلویا. اب یسوع 4 دن
मुर्दे की कब्र पर खड़ा है और यीशु कहता है लाजर निकला, और 4 दिन का मुर्दा कब्र में से बाहर निकल आता है। इसका मतलब है यीशु के मुंह के इस बात से मौत जिंदगी में बदल जाती है। बताइए तामीर यीशु का। मौत जिंदगी में बदल गई। यीशु ने अगर ये ना कहा होता, सुनिएगा, अगर यीशु ने ये ना कहा था कि लाजर कब्र से निकला, सिर्फ यीशु ये कहता कब्र से निकला, तो मेरा उत्तम ईमान ये है कि पूरा कब्रिस्तान उठ के खलो जरा सी, सारे ने कहना सी जी यीशु हुक्म करो। हालेलुया। यीशु ने जानबूझ कर कहा लाजर कब्र में से निकला, ताकि लाजर ही आवे, क्योंकि वहां तो लाजर ही है, सिर्फ मौजूदा तो लाजर की जिंदगी में होना है, उसकी बहनों मरियम और मार्था की जिंदगी में होना है। इसलिए यीशु ने नाम लेकर कहा लाजर निकला, और लाजर निकल आया। हालेलुया। मैं एक दफा क्लास सुना रहा था बाहर कॉलोनी बुक मीटिंग पर, तो यही वाक्य खुदा ने मेरे दिल में डाल दिया। अभी लिखा है कि उसका मुंह ढका हुआ था और वो कफन में बंधा हुआ था, हाथ और पांव ऊपर से नीचे तक कपड़े में बंधे हुए। आया कैसे? कैसे आया वहां भी? मुंह ढका, हाथ पांव कपड़े से बंधे, ऐसे ऐसे बंधे, बाहर कैसे आया? सोचिए कैसे बाहर आया? मेरा पक्का यकीन है कि जब मुर्दे के अंदर जान आ गई, कि उन्हें फिक्र नहीं की थी कि कफन लाना कि नहीं लाना, वो जंप लगाता हुआ, वो खुशी के मारे झूमता हुआ, जंप लगाता हुआ कब्र से बाहर निकल आया। अगर आपको मुर्दा हालत में, नाबीदी की हालत में खुदा का कलाम मिल जाए, जिंदगी का कलाम मिल जाए, बरकत का कलाम मिल जाए, शिफा का कलाम मिल जाए, तो फिर लेटे ना रहा करे, उठकर जंप लगाना शुरू कर दिया करिए कि यीशु की कलाम कुदरत ने मेरे अंदर जान डाल दी है और मुझे बरकत दे दी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा जो कहता है वो हो जाता है। यीशु ने कोड़ी को कहा ठीक हो जा, कोड़ी अंदर से कहा ठीक हो जा, उसकी आंखें, उसे जन्म के लगड़े, हाँ वो भी ठीक हो गया, और फिर मुर्दा भी जिंदगी पा। हालेलुया। प्रेज हालेलुया। पुराने आदनामे में और नए आदनामे में खुदा ही है जो बोल रहा है, जो कह रहा है कि मैं तुझे सरफराज करना चाहता हूँ, शिफा देना चाहता हूँ, बरकत देना चाहता हूँ। आ मेरे पास, दूर रहकर कुछ नहीं लगना, घर बैठे कुछ नहीं मिलना, उसके कदमों में है, उसके पास है, जो चाहते हैं मिल जाएगा, लेकिन उसकी ताबेदारी करनी पड़ेगी। और यीशु मसीह ने 24वां बाब उसकी 35वीं आयत में एक बहुत बड़ा ऐलान किया और बहुत बड़ा दावा किया। गौर से सुन लीजिएगा। यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे बातें नहीं टलेगी, मेरे मुंह की बातें कभी नहीं टलेगी, मेरे मुंह की बातें असर दिखा कर रहेंगी। और कलाम जब नाज़िल होता है उसे ईमान के साथ कबूल किया करें। और यीशु का कलाम ये है कि वो आपको खुश देखना चाहता है, वो आपको तंदुरुस्त देखना चाहता है, वो आपको बाबरकत देखना चाहता है, और वो आपको खुशहाल देखना चाहता है, और वो आपको निजात दहिंदा देखना, निजात याफ्ता देखना चाहता है। आइए आज अपनी कमजोरियों को दूर करके खुदा के हुक्मों को जानना और खुदा के हुक्मों को अपनी जिंदगी में लेना शुरू करें, ताकि आसमान का खुदा जो कहता है वो हो जाएगा, और उसने जो कुछ आपके लिए कहा है वो हो जाएगा। बेशक कि आप उस पर ईमान रखें, क्योंकि यीशु का ये कॉल याद रखें, आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह की बातें कभी नहीं टलेंगी। उसका कलाम असर दिखाता है। आइए ईमान के साथ खुदा के जिंदा कलाम को कबूल करें और आने वाले दिनों में रूहानी ईमानी जिंदगी गुजारें। आइए अपनी